बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाम। कहानी वो जो खोए गए। कहानीकार इंतजार हुसैन। जख्मी सर वाले ने दरख्त के तने से इस तरह सर टिकाए हुए आंखें खोली। पूछा, हम निकल आए हैं? बारिश आदमी ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है, हम सलामत निकल आए हैं। उस आदमी ने, जिसके गले में थैला पड़ा था, ताईद में सर हिलाया। बेशक कम अज कम हम अपनी जानें बचाकर आए हैं। फिर उसने जख्मी सर वाले के सर पर बंधी हुई पट्टी की तरफ देखा। पूछा, तेरे जख्म का अब क्या हाल है? जख्मी सर वाला बोला, मुझे लगता है कि खून अभी थोड़ा थोड़ा रिस रहा है। बारिश आदमी ने फिर उसी इत्मीनान भरे लहजे में कहा, अजीज फिक्र मत कर, खून रुक जाएगा और जख्म अल्लाह चाहे तो जल्द भर जाएगा। जख्मी सर वाले ने पूरी आंखें खोलकर एक एक को देखा, फिर उंगली उठाकर एक एक को गिना। बारिश आदमी को, थैले वाले आदमी को, नौजवान को। फिर ताज्जुब से बोला, एक आदमी कहाँ है? नौजवान चौंक पड़ा, एक आदमी कम है? बारिश आदमी ने नौजवान को गुस्से से देखा, फिर जख्मी सरवाले को नरम लहजे में सरजनिश की, अजीज हम इतनी तादाद में नहीं हैं कि तू गिनने में घपला करे। थैले वाले ने बारिश आदमी की तायीद की, फिर एतमाद के साथ एक एक को गिना। बारिश आदमी को, नौजवान को, जख्मी सरवाले को, फिर ठिठक गया। बोला, एक आदमी कहाँ है? नौजवान ने हिरासा होकर थैले वाले को देखा, फिर खुद एक एक को गिना। बारिश आदमी को, थैले वाले को, जख्मी सर वाले को। फिर तशवीश के लहजे में बोला, कहाँ गया एक आदमी? बारिश आदमी ने गुस्सैली नजरों से तीनों को देखा, फिर खुद उंगली उठाकर एक एक को देखा। जख्मी सर वाले को, थैले वाले को, नौजवान को। ठिठक गया, फिर गिना, फिर ठिठका। तीसरी बार फिर बड़ी एहतियात से गिना और फिर ठिठक गया। धीरे से बड़बड़ाया, अजीब बात है। फिर चारों ने एक हिरास भरी हैरत से एक दूसरे को देखा। फिर वही एक फिक्रा एक वक्त में चारों की जबान पर आया, कुछ सरगोशी की कैफियत लिए हुए, अजीब बात है। फिर चुप हो गए। वो एक लंबी चुप थी, मगर दूर कहीं एक कुत्ता भौंकने लगा। नौजवान ने खौफ भरी नजरों से सबको देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये कुत्ता कहाँ भौंक रहा है? जख्मी सरवाले ने बेताल्लुकी से पूछा, कौन होगा? वही होगा, बारिश आदमी ने एतमाद से ऊंची आवाज में कहा। उसे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वो यहीं कहीं हमसे बिछड़ा है। जख्मी सरवाले ने पास पड़ी हुई लाठी उठाई और उठते हुए बोला, अगर ये वही है और कुत्ते ने उसका रास्ता रोका हुआ है तो मैं जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। जख्मी सरवाला लाठी लेकर उस तरफ चला गया जिस तरफ से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो तीनों चुप बैठे रहे। फिर थैले वाला बोला, क्या वाकई वही होगा? बारिश आदमी बोला, उसके सिवा इस गैर वक्त में, इस गैर जगह और कौन हो सकता है? हाँ, वही होगा। थैले वाला अब किसी कद्र इत्मीनान के लहजे में बोला।
وہ آگے بھی کتے سے ڈرتا تھا. راستے میں کہیں نظر آ جاتا تو وہ رک کر کھڑا ہو جاتا تھا. نوجوان پھر شک بھرے لہجے میں بولا, مگر کیا تم نے غور کیا کہ اب کتے کی آواز نہیں آ رہی؟ تھیلے والے نے تھوڑی دیر کان لگا کر سننے کی کوشش کی, پھر کہا, ہاں اب آواز نہیں آ رہی, جانے کیا بات ہے. بارش آدمی نے اطمینان دلانے کے لہجے میں کہا, کتے کو دونوں نے مل کر بھگا دیا ہے, اب وہ آ رہے ہوں گے. پھر تینوں چپ ہو گئے. جس طرف زخمی سروالا گیا تھا اسی طرف ان کی آنکھیں لگی ہوئی تھی. تھیلے والا اس طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا, پھر جیسے کچھ دیکھ لیا ہو کہنے لگا, وہ تو اکیلا ہی آ رہا ہے. اکیلا؟ بارش آدمی نے سوال کیا. ہاں اکیلا. تینوں زخمی سروالے کو دیکھتے رہے. زخمی سروالا آیا, لاٹھی الگ رکھتے ہوئے بیٹھا اور بولا, وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تھیلے والے نے تعجب سے سوال کیا, پھر کتا کس پر بھونکا تھا؟ نوجوان بولا, کتے خلا میں تو نہیں بھونکتے. زخمی سروالا کہنے لگا, مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. بڑی عجیب بات ہے, تھیلے والے نے کہا. نوجوان نے پھر کان کھڑے کیے, پھر بولا, کیا خیال ہے یہ کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں ہے؟ سب کان لگا کر سننے لگے. پھر بارش آدمی زخمی سروالے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا, تم کہاں نکل گئے تھے؟ کتے کی آواز تو اس طرف سے آ رہی ہے. تھیلے والے نے زخمی سروالے کے قریب پڑی ہوئی لاٹھی اٹھائی. کھڑے ہوتے ہوئے بولا, میں جا کر دیکھتا ہوں. بارش آدمی بھی اٹھ کھڑا ہوا. سب چل کر کیوں نہ دیکھیں؟ یہ سن کر باقی دو بھی اٹھ کھڑے ہوئے. چاروں مل کر اس طرف گئے جس طرف سے ابھی ابھی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی. دور تک گئے, کچھ نظر نہ آیا. تھیلے والا چلتے چلتے بڑبڑایا, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. بارش آدمی نے اس کی ہمت بندھائی, کہا کہ پکار کر دیکھو, اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے. آخر چھلاوا تو نہیں تھا کہ غائب ہو گیا. زخمی سر والے نے کسی قدر مایوسانہ لہجے میں کہا, ہاں پکار کر بھی دیکھ لو. اور اس نے پکارنے کی نیت سے جھرجھری لی. پھر اچانک ٹھٹکا تھیلے والے سے مخاطب ہوا. میرے ذہن سے تو اس کا نام ہی اتر گیا. کیا نام تھا اس کا؟ نام؟ تھیلے والے نے ذہن پر زور ڈالا. نام تو اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا. پھر نوجوان سے مخاطب ہوا, نوجوان تجھے یاد ہوگا؟ نوجوان نے جواب دیا, نام کیسا؟ مجھے تو اس کی صورت بھی یاد نہیں. صورت بھی یاد نہیں؟ تھیلے والا سوچ میں پڑ گیا. بولا, عجب بات ہے, اس کی صورت مجھے بھی یاد نہیں آ رہی. پھر بارش آدمی سے مخاطب ہوا, اے بزرگ, تجھے تو اس کی صورت یاد ہوگی اور نام بھی. بارش آدمی سوچ میں پڑ گیا. ذہن پر زور ڈال کر سوچتا رہا. پھر متفکر لہجے میں بولا, عزیزو پلٹ چلو کہ اب ڈھونڈنے میں جوکھوں ہے. کیوں؟ یوں کہ اب نہ ہمیں اس کا نام یاد ہے نہ صورت یاد ہے. ایسی صورت میں کیا خبر کون مل جائے. ہم سمجھیں کہ وہ ہے اور وہ نہ ہو, کوئی اور ہو. یہ غیر وقت ہے اور ہم راستے میں ہیں. چاروں پلٹ پڑے. چلتے چلتے پھر وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے. پھر انہوں نے آگ روشن کی اور تھیلے والے نے تھیلے سے موٹا جھوٹا نکالا اور آگ پر پکایا. کھانے پینے کے بعد انہوں نے آگ پر ہاتھ تاپے اور انہیں یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے جنہیں وہ چھوڑ آئے تھے. مگر وہ آدمی کون تھا؟ نوجوان نے سوال کیا. سب نے انجانے پن میں پوچھا, کون آدمی؟ وہ جو ہمارے ہمراہ تھا اور پھر ہم سے ٹوٹ گیا.
وہ آدمی؟ اچھا وہ آدمی، اسے تو ہم بھول ہی چلے تھے، کون تھا وہ؟ عجیب بات ہے، تھیلے والا کہنے لگا، نہ ہمیں اس کا نام یاد رہا نہ صورت یاد رہی، تو کیا وہ ہم میں سے نہیں تھا؟ نوجوان کے اس سوال پر سب سناٹے میں آ گئے۔ پھر تھیلے والا بولا، اگر وہ ہم میں سے نہیں تھا تو پھر کن میں سے تھا اور کس مقصد سے ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا؟ اس کا یوں یکا یک غائب ہو جانا، یوں یکا یک غائب ہو جانا، یوں یکا یک غائب ہو جانا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، ایک دوسرے کو تکنے لگے، جیسے سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ آخر ہم راہ چلتے چلتے یوں غائب ہو جانا کیوں، کیسے، کس لیے؟ آخر باریش آدمی نے حوصلہ پکڑا اور کہا کہ عزیزو، شک مت کرو کہ شک میں ہمارے لیے عافیت نہیں ہے، وہ بے شک ہم میں سے تھا، مگر یہ کہ جس قیامت میں ہم گھروں سے نکلے ہیں اس میں کون کس کو پہچان سکتا ہے اور کون کس کو شمار کر سکتا ہے؟ کیا ہمیں یہ یاد نہیں؟ زخمی سر والے نے پھر سوال کیا کہ جب ہم چلے تھے تب کتنے تھے اور کہاں سے چلے تھے؟ نوجوان نے ٹکڑا لگایا۔ باریش آدمی نے اپنے ذہن پر زور ڈالا اور پھر بولا، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب میں غرناطہ سے نکلا ہوں۔ غرناطہ سے؟ ایک دم سے سب چونک پڑے اور باریش آدمی کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ پھر تھیلے والے نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ باریش آدمی سب کے چونک پڑھنے پر سٹ پٹا گیا تھا، اب اس ہنسی سے بالکل ہی سٹ پٹا گیا۔ وہ ہنسے جا رہا تھا اور پھر بولا، یہ ایسی ہی بات ہے کہ میں ہانکنے لگوں کہ جب میں جہان آباد سے نکلا ہوں تو جہان آباد سے؟ پھر سب چونک پڑے۔ تھیلے والا خود بھی کہ ابھی تک باریش آدمی پر ہنسے جا رہا تھا سٹ پٹا کر چپ ہو گیا۔ تب زخمی سر والا تلخ اور افسردہ ہنسی ہنسا، میں اکھڑ چکا ہوں، اب میرے لیے یہ یاد رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں غرناطہ سے نکلا ہوں یا جہان آباد سے نکلا ہوں، یا بیت المقدس سے یا کشمیر سے؟ کہتے کہتے وہ رکا۔ زخمی سر والے کی اس بات سے سب عجیب طرح متاثر ہوئے کہ چپ سے ہو گئے، مگر باریش آدمی آبدیدہ ہوا اور یہ کلام زبان پر لایا کہ ہم اپنا سب کچھ تو چھوڑ آئے تھے، کیا ہم اپنی یادیں بھی چھوڑ آئے ہیں؟ تھیلے والا آدمی بہت سوچ کر بولا، مجھے بس اس قدر یاد ہے کہ ہمارے گھر دھڑ دھڑ جل رہے تھے اور ہم باہر نکل رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ نوجوان کا دل بھر آیا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس وقت میرا باپ جا نماز پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ میں اس کے تسبیح تھی، ہونٹ اس کے ہل رہے تھے اور گھر میں دھواں ہی دھواں تھا۔ باریش آدمی نے رقت بھری آواز میں کہا، تیرا باپ یہ کچھ دیکھنے کے لیے زندہ رہا؟ نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھ میں آنسو ڈب ڈبا رہے تھے۔ تھیلے والا بہت سوچ کر بولا، تجھے بس اب اس قدر یاد ہے کہ گھر دھڑ دھڑ جل رہے تھے اور ہم سراسیما و بدحواس نکل رہے تھے۔ زخمی سر والے پر کوئی اثر نہ ہوا، بولا تو یہ بولا کہ دوست یادوں میں کیا رکھا ہے، میرے لیے یہ یاد رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے سر پر بلم پڑا تھا یا لاٹھی پڑی تھی یا اسے تلوار نے دو نیم کیا تھا۔ میرے لیے اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میرا سر بے طرح دکھ رہا ہے اور خون اس سے ہنوز رس رہا ہے۔ سب ہمدردانہ زخمی سر کو دیکھنے لگے۔ باریش آدمی زخمی سر والے کو تکتا رہا، پھر بولا، میرا سینہ تیرے سر سے زیادہ زخمی ہے،
آہ سرد بھری، پھر بولا، کیا بستی تھی کہ جل گئی، کیا خلقت تھی کہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نوجوان افسردہ ہو کر بولا، وہ یادوں ہی یادوں میں دور تک گیا، اس ساعت تک جس ساعت اس نے اپنی زندگی کا پہلا بوسہ کسی لب پر ثبت کیا تھا، اور اس نے وہ اعلانات کیے تھے جو ایسی ساعت میں کیے جاتے ہیں کہ اس ساعت میں تو وقت اور معاشرہ دونوں ہیج دکھائی دیتے ہیں اور محبت کا راستہ جاویداں نظر آتا ہے۔ اس ساعت کو اس نے ایک اداسی کے ساتھ یاد کیا، پھر بڑبڑایا، اگر وہ اس وقت یہاں ہوتی تو ہم پورے ہوتی۔ بارش آدمی نے اسے تعجب سے دیکھا۔ کون ہوتی؟ وہ کون؟ نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ٹکٹکی باندھے خلا میں دیکھ رہا تھا۔ بارش آدمی اور تھیلے والا اسے غور سے دیکھتے رہے۔ زخمی سر والے نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی جیسے وہ اس سارے قصے سے تھک گیا ہے۔ تھیلے والا نوجوان کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا وہ عورت تھی؟ عورت؟ بارش آدمی چونک پڑا۔ زخمی سر والے نے بھی چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اگر وہ عورت تھی، تھیلے والا بولا، تو خدا کی قسم ہم ایک اچھے ہم سفر سے محروم ہو گئے ہیں۔ بارش آدمی نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ اگر وہ عورت تھی تو اس کی ہم سفری ہمیں بہت خراب کرتی۔ زخمی سر والا تلخ ہنسی ہنسا اور کہا، اب ہم خراب نہیں ہو رہے، مگر وہ خرابی در خرابی ہوتی۔ تب زخمی سر والے نے کسی قدر درست لہجے میں اسے مخاطب کیا، اے بوڑھے آدمی، عورت کی بدولت خراب ہونا اس سے بہتر ہے کہ ہم بلا سبب بلا وجہ خراب پھریں۔ پھر اس نے آنکھیں موند لی اور سر تنے سے ٹکا دیا۔ دیر تک خاموشی رہی۔ تھیلے والے نے آس پاس سے ایندھن جمع کیا اور الاؤ میں ڈال دیا۔ چپ چاپ اپنے خیالوں میں گم، اپنے اپنے وسوسوں میں غلطاں، وہ بیٹھے ہاتھ تاپتے رہے۔ پھر بارش آدمی بڑبڑایا، عجیب بات ہے، نہ اس کا نام یاد رہا، نہ صورت یاد رہی، نہ یاد رہا کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا۔ تھیلے والا ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہنے لگا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون آدمی تھا، کون ہو سکتا ہے۔ تھیلے والے نے شک بھرے لہجے میں کہا، اور ہو سکتا ہے آدمی ہی نہ ہو۔ آدمی ہی نہ ہو؟ نوجوان چکرا سا گیا۔ بارش آدمی نے تأمل کیا، پھر آہستہ سے کہا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر خاموشی چھا گئی، مگر نوجوان کے وسوسے میں پھنس گیا تھا۔ بولا، اگر وہ آدمی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ بارش آدمی اور تھیلے والا دونوں ہی اس سوال پر سوچ میں پڑ گئے۔ زخمی سر والے نے آنکھیں کھولی، نوجوان کو دیکھا، کہا، اگر وہ عورت نہیں تھی تو میری بلا سے، وہ کون بلا تھی؟ اور پھر آنکھیں موند لی۔ بلا؟ تینوں چونک پڑے۔ تھوڑے تأمل کے بعد بارش آدمی نے کہا، عزیز ایسا مت کہہ، مبادا آدمی پر سے ہمارا اعتبار اٹھ جائے۔ زخمی سر والے نے آنکھیں کھول کر بارش آدمی کو دیکھا، اپنے مخصوص تلخ انداز میں ہنسا اور بولا، اے بزرگ، آدمی پر تیرا اعتبار ابھی تک قائم ہے۔ پھر اس نے آنکھیں موند لیں اور سر ڈھلک کر تنے پر ٹک گیا۔ بارش آدمی نے اسے تشویش سے دیکھا اور پوچھا، عزیز کیا تیرا سر زیادہ درد کر رہا ہے؟ زخمی سر والے نے اسی طرح آنکھیں موندے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ساکت ہو گیا۔ بارش آدمی نے پھر پوچھا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہیں ضرب کس چیز سے آئی اور تم نرغے سے کیسے نکلے؟ زخمی سر والے نے اذیت بھرے لہجے میں آنکھیں موندے موندے کہا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، نوجوان بولا۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بارش آدمی کہنے لگا، چوٹ زیادہ
شدید ہو تو دماغ سن ہو جاتا ہے اور حافظہ تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جاتا ہے۔ میرے سر میں کوئی چوٹ نہیں لگی، تھیلے والا بولا، پھر بھی مجھے خاصی دیر تک یوں لگا جیسے میرا دماغ سن ہو گیا ہے۔ باریش آدمی نے اسے سمجھایا، ایسے حالات میں ایسا ہو جاتا ہے، آدمی دہل جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے باریش آدمی چونکا، کچھ دیر یوں بے حس و حرکت بیٹھا رہا، جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر سوالیہ نظروں سے تھیلے والے کو دیکھا۔ یہ وہی آواز نہیں ہے؟ تھیلے والے نے کان لگائے، سنتا رہا، پھر بولا، وہی آواز ہے۔ تینوں کچھ دیر تک کان لگائے کچھ سنتے رہے، پھر انہوں نے خوف بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھتے رہے۔ پھر باریش آدمی اٹھ کھڑا ہوا، تھیلے والا اور نوجوان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ چلنے لگے تو زخمی سر والے نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، ایک تکلیف کے ساتھ اٹھا اور پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دور تک گئے، ایک سمت میں پھر دوسری سمت میں۔ پھر وہ حیران ہوئے اور تھیلے والا بولا، یہاں تو دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ باریش آدمی بولا، مگر کوئی تو ہے، جو کتا بار بار بھونکتا ہے۔ تو پھر کتا کہاں ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ اس سوال پر سب چکرا گئے۔ یہ تو کسی نے اب تک سوچا ہی نہیں تھا کہ کتا بھی ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ تھیلے والے نے کہا، اب کتا بھی معمہ بن گیا۔ باریش آدمی بولا، معمہ کتا نہیں ہے، آدمی ہے۔ زخمی سر والے نے بے تعلقی سے ٹکڑا لگایا، بشرطے کہ ہم دونوں میں فرق قائم رکھ سکیں۔ باریش آدمی نے اس کی بات سنی انسنی کی، پھر دفعتاً پلٹا، چلو واپس۔ کیوں؟ زیادہ دور جانا ٹھیک نہیں۔ اور وہ پلٹ پڑے، چپ چاپ چلتے رہے اور پھر وہیں آ کر پسر گئے جہاں سے چلے تھے۔ نوجوان نے بیٹھتے ہی خوفزدہ آواز میں کہا، ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں یا وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تھیلے والے آدمی نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تجھے کیسے گمان ہوا؟ مجھے یہ ایسے گمان ہوا کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو لگا کہ کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو نے مڑ کر دیکھا؟ نہیں۔ باریش بزرگ نے اسے داد دی، نوجوان، یہ تو نے اچھا کیا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ زخمی سر والا کے آتے ہی تھک کر لیٹ گیا تھا۔ یہ سن کر دفعتاً اٹھ بیٹھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نوجوان کو دیکھا، پھر بولا، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب میں اسے ڈھونڈنے گیا تھا تو پلٹتے ہوئے مجھے لگا کہ کوئی لمبے لمبے ڈگ بڑھتا پیچھے آ رہا ہے۔ باریش بزرگ نے تشویش سے کہا، مگر عزیز، یہ تو تجھے اسی وقت بتانا چاہیے تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اب نوجوان کے کہنے پر یاد آیا، کہتے کہتے ٹھٹکا اور سوچ میں پڑ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ٹھہرو، یاد کر لینے دو۔ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر گویا ناکام ہو کر، عزیزو، تمہیں یاد ہو تو بتاؤں، جب میں گن رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو گنا تھا یا نہیں گنا تھا؟ اپنے آپ کو؟ تھیلے والے نے چکرا کر کہا۔ زخمی سر والا سوچتا رہا، پھر بولا، شاید میں نے اپنے آپ کو نہیں گنا تھا۔ ہاں بالکل، میں اپنے آپ کو تو گننا بھول ہی گیا تھا۔ تینوں اس پر چکرا سے گئے، بولے، اچھا تو پھر یوں ہے کہ جو ایک آدمی کم ہے وہ میں تھا۔ تو؟ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں میں۔ یہ بات سن کر سب سناٹے میں آ گئے اور زخمی سر والے کو تکنے لگے۔ پھر نوجوان دفعتاً چونکا، اسے یاد آیا کہ گنتے ہوئے اس نے بھی اپنے آپ کو نہیں گنا تھا، اور اس نے کہا کہ جو آدمی کم ہے وہ میں ہوں۔ یہ کلام سنتے سنتے تھیلے والے آدمی نے یاد کیا کہ گنتے ہوئے تو اس نے بھی خود کو نہیں گنا تھا۔ اس نے سوچا کہ کم ہو جانے والا آدمی وہ ہے۔ باریش آدمی دیر تک فکر میں غلطاں رہا۔
پھر وہ بعد تذبذب کے یہ حرف زبان پہ لایا کہ عزیزو مجھے یہ چوک نہیں ہونی چاہیے تھی مگر مجھے بھی ہوئی. میں نے گنتے ہوئے سب کو گنا مگر خود کو فراموش کیا. تو جو ایک آدمی کم ہوا ہے وہ یہ بندہ کم ترین ہے. تب سب چکر میں پڑ گئے اور یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر وہ کون ہے جو کم ہو گیا ہے. احسان زخمی سر والے کو پھر وہ وقت یاد آیا جب کم ہو جانے والے آدمی کو ڈھونڈ کر پلٹ رہا تھا. کہنے لگا اس وقت مجھے لگا کہ وہ آدمی تو یہیں کہیں ہے مگر میں نہیں ہوں. بارش آدمی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ عزیز تو ہے. یہ سن کر زخمی سر والے نے ایک ایک ساتھی کو یوں دیکھا جیسے اسے بارش کے بیان پر اعتبار نہیں آیا. ایک ایک ساتھی نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہے. تب اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا چونکہ تم نے میری گواہی دی اس لیے میں ہوں. افسوس کہ میں اب دوسروں کی گواہی پر زندہ ہوں. اس پر بارش آدمی نے کہا اے عزیز شکر کر کے تیرے لیے 3 گواہی دینے والے موجود ہیں. ان لوگوں کو یاد کر جو تھے مگر کوئی ان کا گواہ نہ بنا سو وہ نہیں رہے. زخمی سر والا بولا سو اگر تم اپنی گواہی سے پھر جاؤ تو میں بھی نہیں رہوں گا. یہ کلام سن کر پھر سب چکرا گئے اور ہر ایک اس مخمسے میں پڑ گیا کہ اگر وہ کم ہو گیا ہے تو وہ ہے یا نہیں ہے. دلوں کا خوف آنکھوں میں آیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر ڈرتے ڈرتے اپنا اپنا شک بیان کیا. پھر انہوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا اور ایک دوسرے پر گواہ بنے. دوسرے سے گواہی لے کر اور دوسرے کی گواہی دے کر مطمئن ہو گئے. مگر نوجوان پھر شک میں پڑ گیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ چونکہ ہم ایک دوسرے پر گواہ ہیں اس لیے ہم ہیں. زخمی سر والا ہنسا. رفیقوں نے پوچھا اے یار تو کیوں ہنسا؟ اس نے کہا کہ میں یہ سوچ کر ہنسا کہ دوسرے پر تو گواہ بن سکتا ہوں مگر اپنا گواہ نہیں بن سکتا. اس کلام نے پھر سب کو چکرا دیا. ایک وسوسے نے ان سب کو گھیرا اور ان سب نے نئے سرے سے اپنے آپ کو گننا شروع کر دیا. اس بار ہر گننے والے نے گننے کا آغاز اپنے آپ سے کیا مگر جب گن چکا تو گڑبڑا گیا اور باقیوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنے آپ کو گنا تھا؟ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو اور تیسرے نے چوتھے کو گڑبڑایا. آخر نوجوان نے سوال کیا ہم تھے کتنے؟ اس سوال نے دلوں میں راہ کی. ہر ایک نے ہر ایک سے پوچھا آخر ہم تھے کتنے؟ بارش آدمی نے سب کی سنی. پھر یوں گویا ہوا عزیزو میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب چلے تھے تو ہم میں سے کوئی کم نہیں تھا. پھر ہم کم ہوتے چلے گئے. اتنے کم ہوئے کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے. پھر ہمارا اپنی انگلیوں پر سے اعتبار اٹھ گیا. ہم نے ایک ایک کر کے سب کو گنا اور ایک کو کم پایا. پھر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی چوک کو یاد کیا اور اپنے آپ کو کم پایا. نوجوان نے ایک شک کے ساتھ کہا تو کیا ہم سب کم ہو گئے ہیں؟ بارش آدمی نے نوجوان کو غصے سے دیکھا جو سلجھی ہوئی ڈور کو پھر الجھائے دے رہا تھا. کوئی کم نہیں ہوا ہے، ہم پورے ہیں. نوجوان نے الہڑ پن سے پھر سوال کیا ہم کیسے جانے کہ ہم پورے ہیں؟ آخر ہم تھے کتنے؟ کب کتنے تھے؟ بارش آدمی نے برہم ہو کر پوچھا. جب ہم چلے تھے. زخمی سر والے نے نوجوان کو گھور کر دیکھا. ہم کب چلے تھے؟ نوجوان زخمی سر والے کو تکنے لگا. پھر اس کی آنکھ بھر آئی. بولا کچھ یاد نہیں پڑتا کہ کب چلے تھے. بس اتنا یاد ہے کہ گھر میں دھواں اٹا ہوا تھا اور میرا باپ اس گھڑی
جانماز پر بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے اور انگلیوں میں تسبیح گردش کر رہی تھی. زخمی سر والا نوجوان کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا. پھر اس نے بڑی حیرت سے کہا, نوجوان تجھے بہت کچھ یاد ہے, مجھے تو اب کچھ بھی یاد نہیں. نوجوان نے افسردہ ہو کر کہا, مگر مجھے بالکل یاد نہیں آتا کہ وہ اس وقت کہاں تھی. باریش آدمی آبدیدہ ہوا اور بولا, کاش ہم یاد رکھ سکتے کہ ہم کہاں تھے, کب نکلے تھے اور کیسے نکلے تھے اور کیوں نکلے تھے. نوجوان نے ٹکڑا لگایا, ہاں اور کیوں نکلے تھے. باریش آدمی نے تائیدی لہجے میں کہا, جیسے یہ بات اس کے ذہن سے اتر گئی تھی اور نوجوان نے یاد دلائی ہے. نوجوان پھر کسی فکر میں غلطاں ہو گیا. کہنے لگا, اگر میں واقعی جہان آباد سے نکلا تھا تو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ رت برسات کی گزر چکی تھی اور کوئل آم کے باغوں سے جا چکی تھی اور جھولا ہمارے آنگن والے نیم سے اتر چکا تھا. یہ کہتے کہتے وہ خیالوں میں کھو گیا. لہجہ دھیما ہو گیا, جیسے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہو, مگر وہ تو جھولا اتر جانے کے بعد بھی ہمارے گھر آتی رہی تھی. خیالوں ہی خیالوں میں وہ دور تک گیا, ساون میں بھیگے ان دنوں تک جب آنگن میں کھڑے ہوئے اس گھنے نیم تلے پیلی پیلی بنولیاں ہی بنولیاں بکھری پڑی رہتی اور جھولے میں بیٹھ کر وہ لمبے لمبے جھونٹے لیتی اور گاتی, ننی منی بوندیاں رے ساون میں میرا جھولنا. مگر وہ تو برسات کے بعد ہمارے گھر آتی رہی تھی. ہاں بالکل, اس روز کہاں تھی. زخمی سر والا پھر نوجوان کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا. تھیلا والا آدمی بولا, اور اگر تو جہان آباد سے نہ نکلا ہو تو یعنی. نوجوان نے اسے حیرت سے دیکھا. مثلا جیسا کہ ہمارے بزرگ نے کہا تھا کہ ہم غرناطہ سے نکلے ہوں تو. تھیلے والے نے یہ بات ایسے لہجے میں کہی جیسے وہ بہت مضحکہ خیز بات ہو اور جیسے وہ باریش آدمی کا مذاق اڑا رہا ہو. مگر نوجوان تذبذب میں پڑ گیا. غرناطہ سے سوچتا رہا, پھر افسوس کے ساتھ کہنے لگا, اگر میں غرناطہ سے نکلا ہوں تو پھر مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اگر ہم غرناطہ سے نکلے ہیں, باریش آدمی نے دبے سے لہجے میں کہا اور سوچ میں پڑ گیا. پھر کہنے لگا, مجھے یاد آتا ہے کہ ابھی صبح کا دھندلکا تھا اور مسجد اقصی کے مینار. تھیلے والا بے ساختہ ہنسا, مسجد اقصی کے مینار غرناطہ میں. باریش آدمی سٹ پٹا کر چپ ہو گیا. نوجوان نے باریش آدمی کو یوں دیکھا جیسے کچھ نہ سمجھا ہو. مسجد اقصی بڑبڑایا اور چپ ہو گیا. زخمی سر والا بد مزہ ہو گیا. میں اکھڑ چکا ہوں. اب میرے لیے یہ یاد کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کون سی ساعت تھی اور کون سا موسم تھا اور کون سی بستی تھی. ہاں, اب یہ یاد کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کون سی ساعت تھی اور وہ کون سی مسجد کے مینار تھے. باریش آدمی نے ٹھنڈا سانس بھرا. پھر بھی اچھا ہوتا اگر ہم یاد رکھ سکتے کہ ہم کب نکلے تھے اور کہاں سے نکلے تھے اور کیوں نکلے تھے. نوجوان نے ٹکڑا لگایا, ہاں یہ بھی کہ کیوں نکلے تھے اور یہ کہ. نوجوان نے مزید ٹکڑا لگایا, جب ہم نکلے تھے تو کتنے تھے. باریش آدمی نے نوجوان کو سمجھانے کے لہجے میں کہا, ہم اس وقت پورے تھے. نوجوان نے باریش آدمی کی بات غور سے سنی. پھر پوچھا, کیا وہ نکلتے وقت ہمارے ساتھ تھا. کون. باریش آدمی نے تعجب سے پوچھا.
وہ جو ہم میں سے کم ہو گیا تھا وہ؟ باریش آدمی نے نوجوان کو دیکھا۔ وہ کوئی نہیں تھا۔ کوئی نہیں تھا؟ ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو دیکھا۔ سب کی حیرت تھی اور خوف تھا اور گم سے بیٹھے تھے، ایسے جب اب کبھی نہیں بولیں گے۔ نوجوان نے تھوڑی سی جنبش کی اور کان کھڑے کیے، کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر دوسروں کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ سب کان لگائے ہوئے تھے اور کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی ہے؟ نوجوان نے سرگوشی میں کہا۔ ہاں ساتھیوں، کوئی ہے، جبھی کتا بھونک رہا ہے، تھیلے والے نے کہا۔ چاروں ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ پھر نوجوان نے آہستہ سے کہا، کہیں وہی نہ ہو؟ کون؟ وہی، باریش آدمی نے گھور کر نوجوان سے کہا۔ سوچ میں پڑ گیا، پھر دفعتاً اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے بھی اٹھ کھڑے ہوئے جس طرف سے آواز آئی تھی، پھر اسی طرف سب چل کھڑے ہوئے۔